बिस्मिल्लाह। यहाँ पर दो चीज़ों की तारीफ़ कर रहे हैं, एक है तौजीह और दूसरा है गस्ब। तौजीह क्या है? अन युवज्जिहल मुनाज़िरु कलामहु इला कलामिल खस्म। अन युवज्जिहल मुनाज़िरु कलामहु इला कलामिल खस्म। मुनाज़िर अपनी कलाम को कलाम खस्म की जानिब मुतवज्जे करे। मुनाज़िर अपनी कलाम को कलाम खस्म की जानिब मुतवज्जे करे, उसकी जानिब मोड़े। ये तौजीह और कोई बात नहीं। मतलब ये है कि सादा लफ्ज़ों में यूँ समझो कि जो आपका खस्म है मुनाज़रे में, उससे कोई गुफ्तगू की है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस पर मसलन मना वारिद कर रहे हैं, नक़्ज़ वारिद कर रहे हैं, मुआवज़ा कर रहे हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू को उसकी गुफ्तगू से नहीं जोड़ रहे। उसका सराहतन किनायतन किसी लिहाज से कोई रब्त नहीं है। ये क्या है? ये दुरुस्त नहीं है, ये उसलूब सही नहीं है। ज़रूरी है कि आपकी कलाम उसकी कलाम की जानिब मुतवज्जे। ये तौजीह है। बात है ज़हन में। ये एक चीज़ का बयान हो गया। उसके बाद है गस्ब। गस्ब के अख्ज़ व मनसबिल गैर। गस्ब के अख्ज़ व मनसबिल गैर, दूसरे का मनसब पकड़ लेना। दूसरे का मनसब पकड़ लेना मतलब है कि आपने मुनाज़रा शुरू किया बहैसियत मुद्दाई मुस्तदिल, और उसमें बजाय इसके कि आप दलाइल पेश करें, आपने नकलें पेश करना शुरू कर दी। मतलब आप थे मुस्तदिल, आपने नकूल पेश करना शुरू कर दी। ज़हन में रखें, ये आपने अख्ज़ मनसब नाकिल कर लिया। ये गस्ब है। आप नाकिल थे, आपने गुफ्तगू की शुरुआत की बहैसियत नाकिल, तो उसके बाद इस्तिदलाल शुरू कर दिया। ये भी अख्ज़ मनसब गैर है, ये भी गस्ब है। बात समझे नहीं? एक तौजीह और दूसरा गस्ब माना चाहिए। तौजीह ये है कि मुतवज्जे करे मुनाज़िर अपनी गुफ्तगू को खस्म की गुफ्तगू की जानिब, और गस्ब है गैर के मनसब को पकड़ना। ये मतन को खुलासा और शरह की एगराज मातिन रहमतुल्लाह तआला फरमाया व तौजीह। शारे बता रहा है कि भाई रब्त की तकरीर कर रहा हो, कोई बात नहीं। शारे कह रहा है कि मुनाज़रा के अंदर तौजीह ज़रूरी है। मुनाज़रा के अंदर तौजीह ज़रूरी है। बात वाज़ेह सी है भाई, तौजीह है क्या? युवज्जिहल मुनाज़िरु कलामहु इला कलामिल खस्म। ये इसका ज़रूरी होना वाज़ेह है, क्योंकि बात ये कि आप अपनी कलाम को कलाम खस्म की जानिब मुतवज्जे नहीं करेंगे तो वो उसका जवाब देने का पाबंद नहीं होगा। आप उसकी अपनी गुफ्तगू को उसकी गुफ्तगू की जानिब मोड़ेंगे तो वो जवाब देने का पाबंद होगा। बात आप समझे? ठीक है, माना। फिर ज़रूरी है मुनाज़रा में तौजीह, बस ज़रूरी है उसका बयान। इसीलिए कहा मुसन्निफ़ ने तौजीह ये है कि मुतवज्जे करे मुनाज़िर अपनी कलाम को। मतलब में मातिन ने कहा युवज्जिहल मुनाज़िरु कलामहु, तो अब इसमें कलाम में आम है, चाहे वो मना हो, चाहे नक़्ज़ हो, चाहे मुआरज़ा हो। समझे बात? बहैसियत माने हो, वो नक़्ज़ वारिद करे या मुआरिज़ हो, माना अज़्र माना के या नक़्ज़ के या मुआरज़ा के खस्म के कलाम की जानिब, ये तौजीह की तारीफ़। उसके बाद गस्ब, और गस्ब पकड़ना है गैर के मनसब। अब करना तो मनसब गैर, तो गौर करें, तौजीह ज़रूरी है। तौजीह ज़रूरी है। गस्ब को उसके साथ बयान किया जा रहा है। नाम से भी ये कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं लग रही। जी, उन्वान से भी काबिल तारीफ़ शय नहीं लग रही, और ये मनसब गैर के आप पकड़ लेते हो। ये कोई काबिल तारीफ़ शय महसूस नहीं होती, मालूम नहीं होती। इसलिए शारे ने वज़ाहत भी कर दी कि वह गैर मुस्तहसन, ये अच्छा नहीं है, ये मुस्तहसन नहीं है। समझे बात को? आपने बहैसियत मुस्तदिल गुफ्तगू शुरू करी तो आप उस पर दलाइल पेश करें। बहैसियत नाकिल गुफ्तगू शुरू की तो आप नाकिल रहे। ये बात आप समझे नहीं? ज़हन में रखें कि मुनाज़रा के अंदर ये चीज़ें अगर आप मलहूज़ रखते हैं
تو آپ کا جو مقابل ہے وہ اس کے سامنے اپنا مدعا پیش کرنے میں آپ کے غلبہ کے امکانات زیادہ ہیں. کیونکہ اس وقت جو حالات اور معاملات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، مناظرین کی یہ حالات دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو مناظر کہلانا چاہتے ہیں، جن کو بنیادی جو اصول ہیں مناظرہ کے ان کی خبر نہیں ہے. پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ بحیثیت مستدل گفتگو شروع کریں گے. دیکھیں جی فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. بھئی یہ جو فلاں نے لکھا آپ ناقل ہیں؟ نہیں. تو پھر اس پہ گفتگو کے معنی کیا ہے؟ بات ہے جی آپ ناقل نہیں ہیں نا، آپ مستدل ہو کر بحیثیت مستدل گفتگو کر رہے ہیں. جب بحیثیت مستدل گفتگو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو دلائل پیش کرنا پڑیں گے، اب نقول نہیں. بات ہے ذہن میں؟ اچھا، بحیثیت ناقل گفتگو شروع کی. بھئی یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے مثلا، اب اس پہ دلیل پیش کر رہے ہیں. اس دلیل کی معنی کیا؟ ان دلائل سے کیا وہ امام ابو حنیفہ کا موقف بن جائے گا؟ نہیں. میرے سامنے ایک صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا جی یہ اجماعی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس پر فلاں نے ایک بڑا نام لیا. بھائی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اس عنوان کی، اتنی آیتوں سے اور اتنی حدیثوں سے اس کو ثابت کیا ہے. میں نے کہا بھئی آپ مجھے یہ بتائیں، اتنی آیتوں سے اس مسئلہ کا اجماعی ہونا ثابت ہوا ہے؟ آیتوں سے استدلال ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اجماعی ہے؟ حدیثوں سے استدلال ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اجماعی ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا بات تو ادھر ہی آپ کی پوری ہو گئی. دعویٰ کیا ہے؟ کہا دعویٰ اجماع کا ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل آیتیں ہیں، دلیل حدیثیں ہیں. میں نے کہا اس سے آپ کے دعویٰ کا رجحان، اس کی قوت، ساری باتیں ثابت ہو سکتی ہیں. حتیٰ کہ بعض اگر آیات سے آپ کا جو استدلال ہے وہ درست ہو تو مسئلہ قطعی بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی دعویٰ اجماع کا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز دیکھی جائے کہ مدعی نے دعویٰ کیا کیا اور اب اس پر دلیل کون سی پیش کر رہا ہے. دعویٰ ہے اگر اجماع کا، تو اب اجماع کا دعویٰ ہے تو اس کو ثابت کرنے کا اپنا طریقہ ہے. اس حدیث کی یہ معنی، اس حدیث کی یہ دلالت ہے، یہ حدیث اس پہ دلالت کر رہی ہے. ان سب سے آپ کے مدعا کا رجحان، قوت، صحت، ساری باتیں آپ ثابت کر سکتے ہو، لیکن اس کا مجمع علیہ ہونا ثابت آپ نہیں کر سکتے. آیات سے استدلال کر کے مسئلہ کا مجمع علیہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. حدیث سے استدلال کر کے آپ مسئلہ کو اجماعی ثابت نہیں کر سکتے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات ذہن میں رکھیں. یہ غصب ہر جگہ پایا جا رہا ہے. اس وقت جو لوگ، یہ بالخصوص جو پریشر گروپ ہے، پریشر گروپ کے پاس غصب کے علاوہ ہے ہی نہیں. اول تو ان کے پاس دلائل ہی نہیں ہے، ان کو استدلال کا طریقہ ہی نہیں آتا. اور اگر بالفرض کسی کو استدلال کا طریقہ ہے تو یہ غلط مبحث، غصب، اس کے ذریعے چل رہے ہیں. یہ ان کا کل سامان ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں. بات ہے ذہن میں. باقی غیر مستثنی ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ بحیثیت مستدل کلام شروع کی ہے تو آپ نقل نہیں پیش کریں گے. بحیثیت ناقل آپ نے گفتگو شروع کی ہے، آپ استدلال نہیں کریں. یا تو آپ اپنا منصب تبدیل کریں. آپ کہیں جی میں اس حیثیت سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ٹھیک ہے آپ اپنی حیثیت متعین کر دیں، اس حساب سے گفتگو کریں. بات سمجھو نہیں مانا کریں. اور وہ مستثن نہیں ہے. جیسا کہ جب کہے ہم میں سے کوئی شخص، ہم میں عہد، جیسے جب کوئی کہے کوئی شخص بحیثیت ناقل قائم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب دعویٰ کیا کہا، قال ابو حنیفہ و محمد اذا جامع المظاہر فی خلال صیام الکفارہ
استأنف. جی اصل میں یہ مسئلہ اس میں اختلاف ہے امام ابو یوسف کا اور طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ. جی تو طرفین کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے جس نے اپنی بیوی سے زہار کیا اور بطور کفارہ وہ روزے رکھ رہا ہے. جی جی جب بطور کفارہ وہ روزے رکھ رہا ہے 2 مہینے کے اس نے لگاتار روزے رکھنے ہیں، تو اب اس نے کیا کیا، اس نے روزے رکھنے کے دوران اس نے دن میں بھول کر یا رات میں جان کر دن میں بھول کر یا رات میں جان کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. تو اب وہ 60 روزے نئے سرے سے شروع کرے گا یا جو رکھ رہا ہے انہیں کو پورا کرے گا؟ جی جی دن کو جان کر کرے پھر تو روزہ ہی ٹوٹ گیا نا. جی جی پھر تو بل اتفاق استیناف ہوگا کیونکہ شارعین متتابعین نہیں پایا گیا. جی جی ٹھیک ہے. دن کو بھول کر یا رات کو جان کر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، تو اب نئے سرے سے روزے رکھے گا یا انہیں کو پورا کرے گا؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں کو پورا کرے گا. جی جی کیوں؟ بات یہ کہ غور کرنا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضروری یہ تھا کہ وہ جو روزے ہیں وہ ہم بستری سے پہلے رکھتا. جی جی 60 کے 60 ہم بستری سے پہلے ہوتے. جی جی ٹھیک ہے. جی ابھی مثلاً وہ 40 رکھ چکا تھا، اس نے ہم بیوی کے ساتھ قربت اختیار کر لی. اب تم کہہ رہے ہو استیناف کرے. جی اب اگر ہم استیناف کا نہ کہیں تو 40 تو اس کے پہلے ہے نا ہم بستری سے. جی جی استیناف کرے گا تو 60 کی 60 بعد میں ہو جائے گی. جی جی انہی کو پورا کرے گا تو 40 پہلے 20 بعد میں. جی جی استیناف کرے گا تو سارے کے سارے بعد میں. جی جی لہٰذا وہ سارے کے سارے بعد میں نہ لے کے جائے. روزہ اس کا ٹوٹا نہیں ہے. دن میں اگر جان کی بھی کر لی اور رات کے کو جو ہے نا وہ دن کو بھولے سے کر لی اور رات کو اگر جان کے کر لی تو روزہ اس کا ٹوٹا نہیں ہے. لہٰذا شارعین متتابعین وہ والی شرط پوری ہو سکتی ہے، تو لہٰذا استیناف نہیں کرے گا. جی جی یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی اصول فقہ وغیرہ میں اس کی وضاحت موجود ہے جی فقہ کے اندر. جی جی طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ طرفین کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ بھئی تم نے کیا کرنا ہے، یہ 60 روزے رکھنے ہیں قربت سے پہلے. جی قربت سے پہلے. تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے ایک تقاضا یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں نا یہ قربت ان سے پہلے نہ ہو. جی 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 جو روزے ہیں قربت ان سے پہلے نہ ہو. ان سے پہلے ہوگی تو روزے سے پہلے نہیں ہو سکیں گے. جی جی دوسرا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو روزے ہیں ان کے بیچ بھی قربت نہ ہو. جی جی روزے جو ہیں ان کے بیچ بھی قربت نہ ہو. جی یہ 2 ذمہ داری ہیں اس کی. جی جب فرمایا نا کہ یہ روزے جو ہیں وہ قربت سے پہلے، جب فرمایا روزے قربت سے پہلے تو 2 ذمہ داریاں، ایک کہ قربت روزے سے پہلے نہ ہو، دوسرا قربت روزے رکھنے کے بیچ میں نہ ہو. جی اب اس میں 2 چیزیں لازم تھیں. جب 2 چیزیں لازم تھیں تو بات پہ دھیان دو، توجہ دو. اب ایک بات تو اس کے ہاتھ سے نکل گئی. جی کیا؟ کہ بھئی اس کی ذمہ داری تھی کہ قربت روزے سے پہلے نہ ہو. جی اب اس نے قربت اختیار کر لی تو اب قربت تو روزے سے پہلے آ گئی. جی جی ایک چیز رہ گئی، وہ کون سی؟ کہ بیچ میں قربت نہ ہو. اس کو تو حاصل کر سکتا ہے نا. جی نئے سرے سے روزے رکھے، جی نئے سرے سے روزے رکھے جی تو اس کو حاصل کر سکتا ہے. جب یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے تو اسے کوئی چھوڑے. یہ صاحبین کہتے ہیں، طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. بات آپ سمجھے ہو نہیں سمجھی؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب وہ یہ تقریر کرنے لگ گیا. پہلے اس نے کہا کہ قال ابو حنیفہ و محمد اذا جامع المظاہر فی خلال صیام الکفارۃ استأنف. جی جی پھر اس میں دلیل یہ پیش کی بھی جو آپ کے سامنے پیش کی. جی جی بازی تو دلیل کیوں پیش کر رہا ہے؟ یہ تیرا دعویٰ ہے. تو نے تو کہا نا امام ابو حنیفہ اور امام محمد نے یہ کہا. جی تو جب انہوں نے کہا تو ان سے نقل پیش کر بات ختم کر. جی جی دلیل پیش کرنا تمہارا منصب ہی نہیں. جی جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ قصد ہے. جی جی کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھو نا، دھیان رکھو. جی یہ دلیل ایک نہیں، اس پہ 5 اور بھی پیش کر دیں.
جی 10 پیش کر دیں جی 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 یہ پیش کرنے سے کیا یہ امام حنیفہ کا مذہب بن جائے گا؟ نہیں امام محمد کا مذہب بن جائے گا؟ نہیں۔ نہیں۔ تو لہٰذا وہ کرو نا جس کے ذریعے پتہ چلے یہ امام حنیفہ کا مذہب ہے، امام محمد کا مذہب ہے۔ جی جی اپنا منصب یہ تھا کہ نقل پیش کرتا، جی۔ دلائل کی شروعات کر کے اسے غصب کیا، جی پھر اس نے استدلال کیا بہی طور کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے کو چھوئے، تو یہ تقاضا کرتا ہے کفارہ کی تقدیم مسیح پر، مسیح پر ٹھیک ہے، یعنی ایک تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم بستری نہ ہوں، جی جی روزے پہلے ہوں بستری بعد میں، جی جی ٹھیک ہے، اور ضروری ہے کہ بیچ میں بھی نہ ہوں، جی جی اور تقدیم کی ضرورت سے ہے تقدیم کی ضرورت سے۔ جماع سے خالی ہونے، یہ روزے کے بیچ یہ جو 60 دن ہیں ان کے بیچ بھی جماع ہو، جی، جی۔ ٹھیک ہے، تو جب مجامت سے تقدیم فوت ہو گئی، تقدیم فوت ہو گئی۔ اب ہونا یہ تو چاہیے تھا کہ روزے پہلے ہم بستری بعد میں، جی جی یہ والی چیز تو رہی نہیں، یہ تو ہاتھ سے نکل گئی، جی ایک نکل گئی دوسری کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جی لازم ہے کہ استیناف کریں تاکہ اخلاق پایا جائے، اخلاق پایا جائے بقدر امکان بقدر امکان عمل کرتے عمل ہوئے جتنا ہو سکتے اتنا تو عمل کریں، جی۔ یہ طرفین نعم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں بھئی یہ کیا یہ غصب ہے، جی بے شک بے شک اس کا ناقل کا منصب تھا ناقل کا منصب، نقل کی تصحیح تو بس، تو بس۔ اس کو یہ تھا کہ وہ ہدایہ اٹھا کے دکھا دیتا، وہ جامع صغیر اٹھا کے دکھا دیتا، سمجھے بات، جی۔ جامع کبیر اٹھا کے دکھا دیتا کہ یہ امام حنیفہ اور امام محمد کا مذہب لکھا ہوا، بات ختم ہے۔ جی یہ کون سا خود اس کا دعویٰ تھا، جب اس کا اپنا دعویٰ نہیں تھا، یہ فقط نقل کی بات کی تھی، اس کو نقل پیش کرنی چاہیے، جی سمجھے ہو؟